अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर रजामंद हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर इत्तफाक राय के लिए कायम की गई खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान आईनी अदालत के क़याम के बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक किया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर भी बातचीत की गई। इजलास के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी कमेटी के सरबरा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM के माबैन आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय है। सैयद खुर्शीद शाह के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने आज इजलास में अपनी तजावीज़ पेश नहीं की। PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं और इजलास में आकर मामूल की ही बातचीत करते हैं, जबकि पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने आज अपना तीसरा वर्जन और एक ड्राफ्ट दिया है। तीसरे ड्राफ्ट में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात की गई है। हुकूमत के ड्राफ्ट को देखा है। आज मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू भी होगी। हुकूमत अभी अपना मुसवदा मुकम्मल तौर पर सामने नहीं लाई। बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह भी दावा किया है कि कम से कम 7 हुकूमती अरकान तरमीम के लिए वोट नहीं करेंगे। अब एक तरफ PTI हुकूमत के नंबर पूरे ना होने का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान सेनेट के एजाज़ में ज़ोराना दिया और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी की। इन दोनों सरगर्मियों का मकसद आईनी तरमीम के लिए हिकमत अमली को तरतीब देना था। एक तरफ सियासी जमातों के दरमियान आईनी तरमीम पर मुशावरत का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास भी शुरू हो चुका है। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर 3 बड़ी सियासी जमातों की आला तरीन क़यादत की मुलाकात हुई, जिसमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरामीम का इब्तदाई मुसव्वदा कल भी मुस्तरद किया था और आज भी मुस्तरद करते हैं, हम इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी तजावीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह, PTI की आदत से मिलूंगा, उनकी राय भी आईनी तरामीम में शामिल की जाएगी। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज 3 जमातों का इत्तफाक हुआ, मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर तीनों पार्टियों का इत्तफाक राय हो चुका है। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक आइंदा दिनों में पेशरफ्त हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान आज होने मुलाकात में मौलाना फजल रहमान PTI की क़यादत को आईनी तरमीम के लिए मना लेंगे? सवाल यह है कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तश्कील से अदालती और सियासी निज़ाम पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की नंबर गेम पूरी है? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया PTI के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के क़याम पर फाइनली इत्तफाक हो गया है। क्या अब PTI 26वीं आईनी तरमीम की हमायत करेगी? मैं पिछले 2 दिन से बहुत से चैनल्स के ऊपर अपीयर होकर मैंने कहा था जी कि इसी के गिर्द ही एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि जो आईनी अदालतें जिस तरीके से ये लोग कायम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। और अब ऑब्वियसली उसी तरह से ही हालात जो हैं वो उन्होंने सामने आए हैं। वो हमारी मीटिंग होगी मौलाना साहब के साथ आज इंशाअल्लाह ताला। उनके साथ मीटिंग है हमारी शेड्यूल, तो उसमें इसके जो चीदा पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद पार्टी कोई फैसला करेगी कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमने तो अपना वेट है कि मौलाना साहब के पलड़े में डाला हुआ था और हमारी अपनी भी जो सजेशंस थे, जो प्रपोजल्स थे इस सिलसिले में, वो हमने उन्हीं को दिए थे। जो उनमें से कुछ उन्होंने अपने जो ड्राफ्ट उनका था उसमें शामिल भी किए थे। सो हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी पार्टी ये फैसला करेगी कि हमने आगे किस तरीके से बढ़ना है। उनके साथ मीटिंग जब होगी उसके बाद। और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान तो आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। आपके नज़दीक मौलाना फजल रहमान ने अपनी पोजीशन तब्दील की है या हुकूमत ने मौलाना के नुक्ते नज़र को कबूल कर लिया है? क्योंकि मौलाना ने तो हमेशा कहा है कि आईनी बेंच की बात वैसे उन्होंने की। हुकूमत ने 100% मौलाना साहब की तजवीज़ को कबूल किया है। अपनी तजवीज़ जो थी, उनकी जो प्रपोजल थी, वो कम्प्लीटली वो दैट हैज़ बीन ब्लोन आउट, ब्लोन अवे। और ये मौलाना साहब की जो प्रपोजल्स थे उसी के गिर्द आप कहते हैं कि इत्तेहाद हो गया है। अभी देखना है कि इत्तेहाद हुआ है कि नहीं हुआ। अभी कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर उनकी यूनानिमिटी पाई गई है, लेकिन आज की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि इत्तेहाद किस शक्ल में है, किस शेप में है। तो उसके बाद हम लोग भी अपना आगे का जो लाए अमल है उसको मुरतब करेंगे और बढ़ेंगे आगे। मजीद क्या आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या मजीद कोई बैकफुट पे आना पड़ेगा या जितना उन्होंने आना था वो आ गए हैं, अब कुछ थोड़ा बहुत PTI को भी शायद आना पड़े?
دیکھیے ہماری جو ہم تو بینچ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی دیر سے ہم اس کی بات کر رہے تھے جب یہ تجویز بلکہ ہم ہی سامنے لے کے آئے تھے. تو باقی اب جو کچھ جو میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے سارا جو میرے پاس آیا ہے ان کا ڈرافٹ وہ میں نے سارا نہیں پڑھا لیکن ابھی بھی ایک جو چیز ہے وہ کنٹینشس ہے بہت زیادہ. اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو میری نظر سے گزرا کیونکہ سارا ڈرافٹ ابھی تک میں اسٹڈی نہیں کر سکا اس میں یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سینئر موسٹ 3 ججز یا سینئر موسٹ 5 ججز میں سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چیف جسٹس جو ہے وہ الیکٹ کرے. ہم فیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیبلشڈ کوڈ ہے اسٹیبلشڈ طور طریقہ ہے اس کے مطابق سینئر موسٹ جج جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے. ہم تو اب بھی چاہیں گے کہ اسی کو لے کے آگے بڑھیں. اور یہ موقف جے یو آئی کا بھی یہی ایگزیکٹلی موقف ہے. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو نئے چیف کی تقرری ہے وہ پہلے سے موجودہ نظام کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ جو فردر جو نیکسٹ چیف جسٹس صاحب آئیں وہ آپ نئے پارلیمانی کمیٹی جو بھی بنے گی اس کے اکارڈنگلی کر لیں. تو ابھی اس پہ اتفاق ہوا نہیں ہے. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے اور منصور علی شاہ صاحب کے ٹینیور کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی آر اوپن ٹو اٹ کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے منصور صاحب کے بعد کا جو چیف جسٹس ہے وہ الیکٹ ہونا ہے یا وہ بننا ہے. میں ہماری جب میٹنگ ہوگی تو میں اس کے بعد ہی زیادہ ڈیفینیٹیولی اس سلسلے میں اپنا جو بٹ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان کے اس موقف سے اگری کرے گی کیونکہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا ان کے خدشات کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اگر آ گئے تو مے بی شاید پچھلے الیکشنز کا آڈٹ نہ ہو جائے اور ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا تو وہ اس پہ کمپرومائز کرے گی. جب رات کے اندھیرے میں آج سے کو 2-2.5 ہفتے پہلے حکومت نے اپنا بل جو کہ خود ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بل میں کیا ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا اس وقت لگتا تھا کہ حکومت بیک فٹ کے اوپر جائے گی اور یہ تمام چیزیں مانے گی. لیٹ می میک تھنگز ویری ویری کلیئر. اگر حکومت کے پاس نمبرز ہوتے تو وہ مولانا کا بھی خیال نہ کرتے کسی اور چیز کا خیال نہ کرتے وہ بلڈوز کر لیتے. وہی ڈٹرمنٹ تھے بلڈوز کرنے کے لیے. حقیقت حال یہ ہے بی اس وقت کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں اور ان کے اپنے لوگ ان سے بغاوت کر چکے ہیں. پی ایم ایل این میں بھی بغاوت ہے اس وقت اور پیپلز پارٹی میں بھی بغاوت ہے اس وقت. ایم کیو تو میٹر ہی نہیں کرتی نا وہ پارٹی. وہ تو ان کے کشکول میں سب لوگوں کے کشکول میں سیٹیں پڑی ہوئی ہیں بٹ وہ تو ایک اور ہی طرح کا کشکول لے کے پھرتے تھے. بٹ گورنمنٹ تو بڑی کانفیڈنٹ تھی. وہ تو کہتی تھی کہ ہم بس مورلی ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو سو دیٹ کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ترمیم ہے اس کی کریڈیبلٹی انشور ہو جائے. ادروائز تو مولانا کے بغیر بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے نمبر پورا کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس نمبرز نہیں تھے بی جھوٹ بولتے ہیں. وہ اپنے اندر کی بغاوت جو ہے وہ کوئل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ریزنٹمنٹ ہے اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر اس آئینی جو یہ لے کے جاتے ہیں آئینی تبدیلی جو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. انٹرنیشنلی بھی لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے آبجیکشن کیا ہے اور بھی لوگ ہیں جو آبجیکشن کر رہے ہیں. میرے ذاتی علم میں موجود ہے. یہ آئینی تبدیلی نہیں ہے. یہ آئین کا قتل ہے. یہ آئین کا جینوسائیڈ ہے جو یہ کرنے جا رہے تھے. تو اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اگر ان کے پاس اپنے نمبرز ہوتے تو انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا تھا. یہ بلڈوز کرتے اس کو جیسے انہوں نے کوشش کی تھی 2-2.5 ہفتے پہلے. ٹھیک. تمام سیاسی جماعتوں نے کسی نہ کسی شکل میں آئینی ترمیم کے لیے مسودے پیش کیے ہیں تو پی ٹی آئی اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں لا سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. ہماری تجاویز جو تھی وہ مولانا صاحب تک پہنچائی گئی تھی اور انہوں نے ان میں سے کچھ تجاویز جو ہیں اپنے مسودے میں شامل کی تھیں. تو ہم نے نیڈ نہیں فیل کی اور ہم نے ان سے وقت بھی مانگا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کمپلیٹ اپنا جو مسودہ ہے جو وہ آپ کو دیں تو ہمیں ٹائم اور کچھ دیجیے گا. لیکن ان کے اوپر یہ لوگ بہت جلدی میں ہے نا اور وہ جلدی میں جو کرنے کی کوشش کی تھی 2-2.5 ہفتے پہلے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حشر ہوا اور اب بھی جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی برا حشر ان کا ہوگا. ٹھیک. کیا قومی اتفاق رائے کے لیے مولانا فضل الرحمان حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ثالث بن سکتے ہیں؟ کیا مولانا آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے پی ٹی آئی کو منا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی ہماری جب میٹنگ ہوگی تو ان سے بات ہوگی اس مسئلے کے اوپر. اگر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تو ہم ان سے بات کر لیں گے. آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں بھی وہ یوزلی کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور کنسنسس کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریاست کے فنڈامنٹل ڈھانچے کو چینج کر رہے ہیں اور جب ریاست کے فنڈامنٹل ڈھانچے کو آپ چینج کرتے ہیں تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہونے چاہیے. لیکن حکومت نے جو وتیرہ اڈاپٹ کیا وہ
ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری بڈی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. پی ٹی آئی تو میٹر ہی نہیں کرتی ان کے لیے. وہ تو مولانا صاحب کو بھی باہر چھوڑنا چاہ رہے تھے. وہ سمجھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے, ہم ان کو ایک دفعہ کہیں گے, 2 دفعہ کہیں گے تو وہ آ جائیں گے. لیکن مولانا صاحب نے ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے, ایک اصولی ایک ہسٹورک موقف انہوں نے اپنایا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے ڈھانچے کو جینیسس کا اس کا قتل نہیں ہونے دینا. جو ریاست جن پلرز کے اوپر کھڑی ہے, جو ریاست کی فاؤنڈیشنز ہیں, ہم نے ان کو کمزور نہیں ہونے دینا. ہم نے قانون اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا. اور مولانا صاحب کی بہت سارے ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ آپ خود سن لیجئے کہ انہوں نے کن الفاظ میں ان کو ایکسپوز کیا ہے حکومت کو. اور مولانا صاحب نے آپ کو ہر چیز میں آن بورڈ لیا ہوا ہے, جتنی بھی یہ میٹنگز ہوئی ہیں یہ ساری اس چیز میں پی ٹی آئی آن بورڈ ہے مولانا کے ساتھ. جی بالکل ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. وی آر گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے وہ اسی کے تھرو وہ آگے بڑھے, اور ہم مشکور ہیں ان کے اس سلسلے میں. آپ کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ایم این اے ووٹ نہیں دیں گے, مگر دوسری طرف ہمیں یہ آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں کہ آپ کے ایم این ایز کو بڑی بڑی آفرز بھی دی جا رہی ہیں, کسی کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, کسی کے اہل خانہ کو اغوا کیا جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس ملک میں انسانوں کی منڈیاں لگتی رہی ہیں. جب خان صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا جا رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے سندھ ہاؤس میں انسانوں کی منڈیاں لگی تھی. ہمارے جو 26-27 یہ ایم این ایز لے کے گئے تھے وہ آج اپنا سیاسی جنازہ لیے پھر رہے ہیں, اور ان کو اس سیاسی جنازے کو دفنانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. آج بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ اس قسم کی بغاوت کرے گا یا اس قسم کا وہ ان کا کانٹیکٹ ہوگا تو ان کی بھی پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنے ممبران کے اوپر, وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا سینٹ کے ہوں, کلیتاً یقین ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس پیوٹل مومنٹ کے اوپر, اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر. اور وہ بالکل جی ان کو مل رہا ہے 1 کروڑ سے بھی زیادہ کی, ایک بندے کو 1 ارب 1 بلین کی بھی ان کو کسی کو آفر ہوئی ہے, 80 کروڑ 70 کروڑ کی آفرز ہو رہی ہیں. تو یہ منڈیاں لگانے کے لیے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم تیار ہوتی ہیں. یہ منڈیاں لگاتے رہے ہیں اور اب بھی یہ منڈیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. تو آپ لوگ کی طرف سے آئینی ترمیم کے معاملے پر احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے, تو آپ لوگ کل کر رہے ہیں احتجاج؟ جی کل احتجاج ہوگا. جی کل 18 تاریخ کو جی بعد نماز جمعہ ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. جی ٹھیک. اور دوسرا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی. کل بھی ایک آپ نے دیکھا کس طرح سے ڈسکشن رہی کہ ایک کنٹروورسی کریٹ رہی کہ آپ لوگوں نے ان کے عمران خان کے اپنے ڈاکٹر کی بات کی تھی, لیکن انہوں نے سرکاری ڈاکٹرز کے تھرو کر دیا, پھر پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا, آپ کی بات بھی نہیں مانی گئی. پھر بیرسٹر گور کی ٹویٹ بھی بہت زیادہ ڈسکس کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, جس کو عمران خان کی اپنی بہن نے بائی نہیں کیا, انہوں نے ڈس ایگری کیا. اس ساری کنفیوژن کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, جو ہمارا 15 تاریخ کا احتجاج تھا, اس سلسلے میں حکومت نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ خان صاحب کی سسٹر نورین بی بی اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف, ان کو خان صاحب تک رسائی دی جائے گی اور ان کے ساتھ پیمز کے ڈاکٹرز ہوں گے. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب اڈیالہ جیل کے باہر تقریباً 6 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور 5 بجے شام کو ان کو بتایا گیا کہ جی ان کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ پیمز کے 2 ڈاکٹرز وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہ رپورٹ جو تھی وہ دی ہے. یہ پیمز کے ڈاکٹرز کی رپورٹ جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہمارے لیے. سلسلے میں نورین بی بی نے بھی کہا ہے اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک ہی ہے کہ یہ جو ہے رپورٹ, چیئرمین گور صاحب تو بہت سیٹسفائیڈ تھے, obviously پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی رائے بھی میٹر کرتی ہے. جی میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ چونکہ خان صاحب کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. خان صاحب کی رہائی کے لیے, خان صاحب کی ویلفیئر کے لیے وہ مطلب سب سے آگے اگلے والی صفوں میں وہ لڑائی کر رہے ہیں. اور ان کی 2 بہنیں اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل بھی ہیں بغیر کسی جرم کے. تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت میننگ رکھتی ہے. اور میں ذاتی طور کے اوپر بھی فیل کرتا ہوں کہ چونکہ ہم آلریڈی پیمز کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارا کیس پینڈنگ ہے, کیونکہ انہوں نے خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کو کچھ عرصہ پہلے بھی فرض کیا تھا اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے ان کے خلاف ایک کیس بھی درج کیا ہوا ہے. سو ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ نہ کوئی حیثیت پہلے رکھتی تھی نہ اب رکھتی ہے. تو جب تک کہ خان صاحب کے ذاتی معالج کو اور ان کی فیملی کے کسی فرد کو ان سے ملنے نہیں دیتے اور ہم 1 on 1 ان سے مل کے ہم ان کا حال نہیں جانچ دیتے, اس وقت تک جو کنسرن ہے خان صاحب کی صحت کے بارے میں وہ برقرار رہے گا.
ٹھیک، تھوڑا سا آئینی ترمیم کی طرف میں دوبارہ آؤں گی سر. یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ پی ٹی آئی نے حقیقی اپوزیشن کے لیے امیدیں مولانا فضل الرحمان سے لگائی تھیں، وہ کل رات جاتی عمرہ میں دم توڑ گئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ پی ڈی ایم بحال ہو گئی ہے؟ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مطلب آپ نے وہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جو میڈیا ٹاک ہو رہی تھی، اس میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھی تھی آپ نے؟ آپ نے سو کالڈ فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر کی شکل دیکھی تھی؟ باقی جو لوگ کھڑے تھے ان کی آپ نے شکلیں دیکھی تھی؟ ہوائیاں اڑ رہی تھی. کس امید کے ساتھ انہوں نے یہ میٹنگ کال کی تھی، اور اس کے بعد کس طریقے سے خان صاحب مولانا صاحب نے ان کی ان تمام خواہشات کے اوپر پانی پھیر دیا. اس کے بعد کیا کہتی ہیں آپ کے پی ڈی ایم بحال ہو گئی ہے؟ پی ڈی ایم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس نکالیے، ہماری سٹیٹمنٹس نکالیے. اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ان کو آئینی ترمیم کرنے کا حق ہی نہیں ملتا ان کو. ٹھیک، بالکل کسی قسم کی کوئی بحالی نہیں ہوئی، نہ ہوگی. سب کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں موجود ہیں، مولانا صاحب کی انکلوڈیڈ. انہوں نے بسا اوقات کہا ہے کہ اس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. انہوں نے بسا اوقات فریش الیکشنز ڈیمانڈ کیے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ اگر وہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے گی بھی صحیح جے یو آئی، تو وہ اپنے اصول کی بنیاد پر ہوگا، ایبسولوٹلی. کسی نہ کسی شکل میں وصولی نہیں کی جائے گی. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. ایک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. اس آئینی ترمیم کو ڈیٹیچ کر کے باقی چیزوں سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ریٹریو کیا جا سکتا ہے کہ آئین جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے، اس کو تباہ نہ ہونے دیا جائے. اس لیے اس کانٹیکس میں صرف اور صرف اس کانٹیکس میں آپ نے یہ تمام میٹنگز کو دیکھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے اس کو. ٹھیک سر، یہ کارکنان احتجاج کی کالوں کے طریقہ کار اور پھر اس کو منسوخ کر دینا، اس سے بھی ایک طرح سے ایک بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں. کارکنان بڑے مایوس ہو رہے ہیں، ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں یا کنفیوز ہو رہے ہیں، بلکہ ڈسپوائنٹ نہیں کہنا چاہیے، کنفیوز ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ نہیں، لیڈرشپ کے فقدان کا مسئلہ نہیں ہے یہاں. یہ جو ریاست جس طریقے سے جس پستائیت کے ساتھ بیہیو کرتی ہے، بیسیکلی اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ذرا پرابلمز اور ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ریکٹیفائی کیا ہے. جو پارٹی کے اندر گروپ بندی کی بات کی جا رہی ہے، نہیں، کوئی گروپ بندی نہیں ہے. دیکھیے، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں، جیسا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف اوپینینز ہوتے ہیں، ان کو آپ گروپ بندی کا نام نہیں دے سکتے. اگر ہم لوگ جب کور کمیٹی میں ملتے ہیں یا پولیٹیکل کمیٹی میں ملتے ہیں یا باقی ہماری جو کمیٹیز وہاں ملتے ہیں، تو ہمارا ایک کلچر ہے، ہم اپنی آراء کا اظہار بڑا فرینکلی کرتے ہیں، بڑا بولڈلی کرتے ہیں. تو ہم اس کو گروپ بندی کا نام نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے. اور پھر یہ کہ ان آراء کا اظہار کرنے کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پھر ہم سب باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اس فیصلے کو اون اپ کریں اور اس کو پروموٹ کریں. اور وہی حالت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. پی ایم ایل این میں بہت سی آراء ہوتی ہیں، بہت سے ڈفرینسز ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں، جہاں ہزارہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. ہمارے لاکھوں لوگ ہمارے ممبرز ہیں، اور ہمارے بہت ساری لارج کور کمیٹی ہے، خاصے نمبرز کے اوپر ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپینین سے ڈیفر کرے، بڑی نیچرل سی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو گروپ بندی کا نام دینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی نا عمران خان سے، جس طرح سے انہوں نے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا، ان سے ملاقات نہیں کی گئی، تو وہ ایسا لگتا ہے بظاہر ایسے ہے کہ یہ جو پالیسی شفٹ تھا، یہ جو اسٹریٹجی تھی، یہ کامیاب ہوئی ہے. جس طرح کی کنفیوژن کریٹ ہوئی پی ٹی آئی میں، اور جس طرح کہ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں دیکھا، بیانات بھی سامنے آئے، پھر جھگڑوں کی خبریں بھی آئیں، تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہوئے تھوڑے بہت. دیکھیے بی بی، ایک ایسا ملک جہاں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک ایسا ملک جہاں کے اخلاقیات جو ہیں وہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہیں، ایک ایسا ملک جہاں انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، ایک ایسا ملک جہاں لوگ کڈنیپ ہو رہے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو. ابھی کل زین قریشی صاحب کی بیگم صاحبہ کو آپ کو پتہ ہے کہ ابڈکٹ کیا گیا. وہاں آپ کیا انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہاں تو جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمیں عدالتیں جو ہے وہ انصاف نہیں دیتی ہیں، ہمیں جو باقی فورمز ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت جو آپریٹ کر رہے ہیں وہاں سے انصاف نہیں ملتا، الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں ملتا. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں نا. ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں. اگر انہوں نے کہا جی کہ 3 سے 18 کے درمیان آپ خان صاحب سے نہیں مل سکتے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز تھے سوائے کہ ہم ایجیٹیٹ کریں. 15 کو ہم نے کال بھی دی تھی. اس کے بعد انہوں نے کمٹ کیا
کہ ملائیں گے، یہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کر سکے، وہاں بھی انہوں نے دھوکہ دہی کی. حکومت تو کہتی ہے ہم نے تو کمیٹی یہی کیا تھا کہ پیمز کے ڈاکٹر آ کے دیکھیں گے، ہم نے دکھا دیا ڈاکٹرز کو. نہیں، وہ غلط بات ہے. ٹھیک، اب وہ جو بات کہنا چاہیں وہ کہہ ٹھیک سکتے ہے. ہیں. اچھا سر، لاسٹ کوسچن ہے. آج کل ایک مبینہ ریپ کے واقعے پر پنجاب کے مختلف شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس احتجاج کا الزام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ پر لگایا جا رہا ہے. آپ نے کل مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ونگ ہے پی ٹی آئی کا، یہ بیسکلی انہوں نے یہ انتشار پھیلایا ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہیں یہ تحریک انتشار ہے، ایک پروپیگنڈا ہے پورا. دیکھیے، جس پریس کانفرنس کی آپ بات کر رہی ہیں، کانفرنس میں ایک خاتون سے انہوں نے یہ کہا جی کہ میں اس کی وٹنس نہیں ہوں، لیکن کوئی اور لڑکی ہے جو وٹنس ہے. دیٹ مینس کہ اس نے بھی کہا، لیکن انہوں نے اس کا مائک بند کر دیا. جیسے کہ ان کے چچا صاحب نے ایک اور مائک کیا تھا، یاد ہوگا جی بالکل، زینب کیس میں بچے ہوا تھا. تو یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے ان لوگوں کی، یہ سچ کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. یہ سچ جو ہے اس کے اوپر پردہ میرا خیال ہے کہ ڈالنا مشکل ہو گیا ہے آج پنجاب بھر میں، بلکہ پنجاب سے باہر بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور انہوں نے انصاف کا تقاضا کیا ہے. جی ہاں، اور انہوں نے انصاف کا تقاضا کیا ہے. بالکل، بہت شکریہ سینئر سیاستدان رہنما رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سن راؤنڈ. پروگرام کے سلسلے میں ہمیں جوائن کی ہے سینئر سیاستدان محمد زبیر. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، کل لاہور میں میاں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت تینوں جماعتوں کی اعلیٰ ترین قیادت کی ملاقات ہوئی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہونے کی بات سامنے آئی. آج پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے دستبردار ہو گئی ہے، جبکہ آئینی بینچ کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ جی، یہ دیکھیں، یہ جو بات ابھی سامنے آئی ہے کہ دستبردار ہو کے فیڈرل کورٹ کی جو اوریجنل تجویز تھے، میرے حساب سے وہ جو فیڈرل کورٹ کی تجویز تھی اور جو ابھی نئی جو ایگریمنٹ ہوا ہے جے یو ایف کے پروپوزل پر کہ موجودہ سپریم کورٹ میں ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے، تو اس سے جو حکومت کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو دونوں طریقے سے حل ہوتے ہیں. اور وہ آبجیکٹیو کیا تھا شروع سے؟ وہ یہ تھا کہ جی بزنس ایز یوزول، جو اب 25 تاریخ کو جسٹس فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے ایز پر دا رولز جو ابھی تک ہیں اس کے تحت انہوں نے بننا تھا چیف جسٹس، اور پھر اور 17 رکنی جو سپریم کورٹ ہے ان کے پاس جو بھی کیسز پینڈنگ ہیں یا آئیں گے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یا پولیٹیکل کیسز، وہ سپریم کورٹ ہینڈل کرتی ہے. اور حکومت چاہتی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ نہ اس کو ہیڈ کرے، نہ ان کے پاس اختیار ہو بنانے کا جو کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز دیکھے گا اور سنے گا. تو اب جو تجویز ہے اس کے تحت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہے، وہ بنائے گی آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبرز نامنیٹ کرے گی، اور اس میں ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے نہیں، اور اس میں جو بھی کیسز ہیں، چاہے وہ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ہیں یا دوسرے کیسز ہیں، وہ کرے گا. جسٹس منصور علی شاہ ایز چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ جو ترامیم ہے اگر یہ 25 سے پہلے ہو جاتی ہیں اور جو کہ ہوں گی، تو اس کے تحت تو وہ سب سے 3 سینئر موسٹ ججز یا 3 ججز ریکمینڈ کیے جائیں گے، اس میں سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ چوز کر لیں گے. لیکن سر اس پہ تو ابھی یہی بات آ رہی ہے، کیونکہ جے یو آئی کہتی ہے کہ ابھی جو آپ نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کرنی ہے وہ جو موجودہ طریقہ کار ہے اس کے اکارڈنگلی کریں، پھر نیکسٹ ٹائم سے آپ جو یہ پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی اس کے اکارڈنگلی وہ پھر فرسٹ 3 جتنے بھی سینئر ہوں گے اس میں سے چوز کر لیں گے. ابھی آئی تھنک اس پہ کوئی اتفاق رائے ہوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ کب آتی ہے اور اس کو کب سے افیکٹ کرتے ہیں، تو وہ تو مجھے نہیں پتا. بٹ یہ دیکھیں، یہ جو تیزی ہے اتنا سب امینڈمنٹ کرنے کی، اس کا تو سینس اسی وقت بنتا ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ کو موجودہ سپریم کورٹ کو اس طرح سے عمل کرنے کی نہیں اجازت دے سکتے جو ایک قانون میں اس وقت جو قانون ہے اس کے تحت
25 तारीख को जस्टिस फाइजी साहब रिटायर होंगे और उसके दूसरे दिन मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये तो आज का मौजूदा निजाम है। और एक जो कमेटी है 3 रुकनी कमेटी जिसमें अमेंडमेंट की थी अभी कुछ अर्से पहले, उसमें चीफ जस्टिस जो है और नंबर 2 और फिर कोई भी मर्जी के जज को लगा के बेंच की कोई भी तश्कील करें। तो आज का तो वो मेरा तो नहीं ख्याल है कि हुकूमत की जो पार्टीज है वो अफोर्ड कर सकती है कि इस सिस्टम को वो 10 दिन के लिए भी अलाउ करें। एंड दैट इज व्हाई आई सी कि ये 25 तारीख से पहले अमेंडमेंट कर देंगे और उसको इफेक्टिव कर देंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह के तो इनको सर क्या डर है नए आने वाले चीफ से? क्या किस चीज से डर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन डर तो यही है ना कि इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ ने भी एक जिसका इजहार किया भरपूर 2-3 दफा इजहार कि जी उनकी थिंकिंग के हिसाब से अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बन जाते हैं और बिजनेस एज यूजुअल एक नई सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाती है, मुनीब अख्तर नंबर 2 हो जाएंगे और इस तरह से, तो वो 2024 के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दे। अब वो नल एंड वॉइड तो खैर वो एक्सट्रीम केस कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि वो जो केसेस पेंडिंग हैं खास तौर पर एक जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो फैसला वो ऑलरेडी दे चुके हैं। वो फिर वो केसेस जो कि पेंडिंग हैं ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, जो ट्राइब्यूनल्स से फैसला कर रहे हैं उन केसेस का जिसमें पीटीआई के कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, फॉर्म 45 यस 30 अक्टूबर से पहले बिल्कुल। तो वो तो जाहिर सी बात है सारा कुछ खत्म हो जाएगा। So they have to block it. There is no other reason. But sir, my question is कि अगर आईनी बेंच ही बनना था तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत ही क्या है फिर? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जरूरत है ना अगर आईनी बेंच बनना है तो। इस वक्त तो आईनी बेंच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे आईन में। तो अगर वो बनाने के लिए कि वो कहते हैं कि 5 जो जजेस हैं, ये जो सुप्रीम आईनी अमेंडमेंट होने के बाद वो बेंच बन जाता है और उस बेंच में मंसूर अली शाह नहीं है, मुनीब अख्तर नहीं है, सपोज करें, और जो कि नहीं तो अपने हम ख्याल जजेस को वो नॉमिनेट कर देंगे और वो हम ख्याल जजेस वही जो पेंडिंग केसेस हैं 2024 के इलेक्शन के हवाले से या मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और वो चैलेंज भी नहीं हो सकेगा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये पाकिस्तान के सियासी और अदालती निज़ाम के लिए कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, अमेंडमेंट्स होना तो एक हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो तो सब आप भी सुनती आ रही होंगी, हम सब ने सुना है, देखा भी है, कन्फ्रंट भी किया है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है एट ऑल लेवल्स, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है, वो बहुत ही पुराना और बदहाल है, इंसाफ भी मिलता, बड़ा सिंपल है और पैसे लोगों के दबा के खर्च होते हैं, तो सिस्टम तो बिल्कुल ही नाकारा है। लेकिन उसको ठीक करने का जो मकासद है वो उसमें जो इंटेंशन है हुकूमत वक्त की वो सबसे ज्यादा खराब है। और वो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, देखें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 60,000 केसेस पेंडिंग है जो कि नहीं होने चाहिए थे, उसमें 10,000 होने चाहिए, 15,000 होने चाहिए और वो स्पीड से के साथ चलने चाहिए। तो उसमें तो एक तो ये है, लेकिन नीचे अगर आप आए हाई कोर्ट में तो हर हाई कोर्ट में तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख केसेस पेंडिंग है। और फिर और नीचे है जहां आम पाकिस्तानी मतवस्त तबके का बंदा, गरीब आदमी जो केसेस भुगत रहे, वो तकरीबन 25 लाख केसेस पेंडिंग। तो बजाय कि सबसे पहले आप अमेंडमेंट्स करें, जुडिशियल अमेंडमेंट्स के इंसाफ को के तकाज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इंसाफ टाइम पर मुहैया करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको लोअर कोर्ट में करने चाहिए अमेंडमेंट्स, ताकि लोगों को फील हो कि ये देखें जी हुकूमत कर रही है। फिर आप आए हाई कोर्ट पर, फिर आए सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जिनके केस चलते हैं वो तो ऑलरेडी काफी वेल ऑफ लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके केसेस पेंडिंग रहने चाहिए, बट उनके लिए जो मुश्किलात हैं दे आर फार लेस। 60,000 वर्सेस 25 लाख आप खुद अंदाजा लगा लें। और 25 लाख कहाँ है? 25 लाख सांगड़ में भी जो लोअर कोर्ट है उसमें भी वहां पेंडिंग होंगे, हैदराबाद में भी होंगे, लाहौर में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, बहावलपुर में भी हैं, कोयटा में भी हैं, चमन में भी हैं, जहां जहां वो सेशन कोर्ट्स हैं हर जगह। तो वहां तो आप कह रहे हैं कि हमें कोई कंसर्न नहीं इंसाफ में
جو مشکلات ہیں عام لوگوں کے لیے جو ہوتی ہیں اور اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے وہاں 25 لاکھ کیسز پینڈنگ نہ ہو, وہاں لوگوں کو سستا انصاف ملے, وہ سب نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ٹائمنگ آف اٹ, ٹائمنگ سے پتہ چلتا ہے آپ کا ٹینشن اٹس ویری کریٹیکل. 6 مہینے کے بعد کر لیں, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. اگر یہ امپورٹنٹ ہی ہے 3 مہینے بعد کر لیں. وقت ہوئی ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. بظاہر تو یہی ہے کہ ججز اپنی مرضی کے ججز لگانا, اپنی مرضی کے فیصلے لینا, کہہ تو یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. بٹ ان دا لانگر رن یہی امینڈمنٹ, یہی ترمیم آنے والے دنوں میں ان کے بھی گلے پڑ سکتی ہے. دیکھیں میں اس چیز پر ایک تو بلیو نہیں کرتا کہ جی ایک اس وجہ سے ان کو ڈرایا جائے کہ جی آگے آنے والے تو وہ ایک حقیقت ہوتی ہے کہ جو آج آپ قانون بنا رہے ہیں کل تو آپ کے لیے مصیبت پڑے. بیسکلی اپوز اس کو رائٹ اور رانگ کے بیسس پر کرنا چاہیے. اب وہ ہوگا وقت نہیں ہوگا, وہ تو ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے بیٹھے رہیں, بیٹھے رہیں, ہمیں کیا پتا, مجھے کیا پتا, آپ کو کیا پتا. پاکستان میں ہر قسم کی ہمارے پاس ہسٹری ہے جس میں 10 سال حکومتیں رہی ہیں, بالکل آئین کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بعد بھی 10 سال رہی. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر وہ والے پولیٹیشین تو ریٹائر ہی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی میری لاسٹ. اور جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی یہ بات کر رہے ہیں اور میثاق جمہوریت کی اور اس کے حوالے بھی دے رہے ہیں, تو پھر اس کو پوری طرح سے انفورس کرے نا. وہاں پہ تو ایک باقاعدہ پرومیننٹ لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے الگ کر دینا چاہیے, اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو بالکل الٹا ہو رہا ہے. 1971 سے آئین عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنے کا عزم, یہ تو 3 بڑی سیاسی جماعتیں اس کو سنجیدہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں, جہاں ان کی مطلب کی چیزیں اس میں سے کچھ تھوڑا بہت نکالی ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا 1973 کا آئین ہو یا کسی بھی مہذب دنیا کا آئین ہو, اس کا ایک فنڈامنٹل جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہوتا ہے, انڈیپینڈنس آف دی ایگزیکٹو. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جوڈیشری بغیر ایگزیکٹو کے دباؤ میں, بیکاز ایگزیکٹو کے پاس تمام پاورز ہوتی ہیں پرسنل پریویلیجز دینے کے لیے, انسینٹیوز دینے کے لیے, آپ کو اچھی پوسٹنگز کرنے کے لیے, آپ کے خاندان کو بینیفٹ دینے کے لیے. تو اگر آپ اس کو تابع بنا دیتے ہیں ایگزیکٹو کے تو وہ تو پھر بالکل میننگ لیس ہو جاتا ہے. تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے جس میں باوجود اس کے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ ہوگی جوڈیشری, ہمارے ہاں جوڈیشری نے بالکل ایگزیکٹو کے تابع اور ان کے پریشر میں آ کے فیصلے دیے. 2 صاحب کا کیس کا فیصلہ دیکھ لیں, یا آپ 1977 کے آئین جو کو معطل کیا گیا تھا اس پر فیصلہ دیکھتے ہیں, 99 کا فیصلہ دیکھتے ہیں, اور بھی فیصلے دیکھ لیں. تو جوڈیشری نے تو یہاں تو اور زیادہ ضرورت پڑی ہے کہ ایسے اس کو اور زیادہ سخت کیا جائے اور پابند کیا جائے کہ تاکہ ایگزیکٹو کا کوئی اوور سائٹ نہ ہو جوڈیشری پر. اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو انڈیپینڈنس آف میڈیا بھی لکھا ہوا ہے. کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ بالکل سینسرشپ, میڈیا کی سینسرشپ ختم کی جائے, احتساب کی, نیب کی بات کی گئی ہوئی ہے. پھر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ نہ دیں نا, نہ دیں. تو اس میں تو جو فنڈامنٹل اس میں تو یہ بھی ہے, بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. اس میں تو یہ بھی ہے, اور سیاسی جماعتیں کس طرح آئیں گی, کسی کی مدد سے نہیں آئیں گی, کسی کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا الیکشن جیتنے کے لیے. بڑا کلیئرلی لکھا ہے. آپ کس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بالکل رول بیک کر دیا چارٹر آف ڈیموکریسی. ایک لائن کو لے کے آپ آگے کہ جی وہ اس نے کہا تھا, محترمہ نے کہا تھا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا, یا ہمارے قائد اعظم کی تھنکنگ تھی. قائد اعظم بڑا کلیئر تھے. اس وقت تو ججز جو تھے وہ کسی ڈنر پر بھی نہیں جا سکتے تھے تاکہ وہ ان کو مکس نہ کیا جائے ایگزیکٹو کے ساتھ, وہ امپریس نہ ہو ایگزیکٹو سے, بالکل الگ رہیں. ان کی ٹیریٹری الگ ہے, ان کی ٹیریٹری الگ ہے. تو یہاں انڈیپینڈنس آپ چھین رہے ہیں ان کی, آپ سب کچھ ختم کر رہے ہیں, آپ تابع کر رہے ہیں, آپ ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو اوبویسلی, اور ایگزیکٹو کو جب اختیار ہوگا کہ وہ چیف جسٹس لگائے گا تو اوبویسلی وہ اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ فیصلے لے گا. جی بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ زبیر صاحب آپ سے لاسٹ کوشچن, پاکستان کے موجودہ پارلیمانی نظام میں پی ٹی آئی کیا اپوزیشن کا حق ادا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کل بھی آئینی ترمیم کے معاملے پر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے.
देखें एहतजाज तो करना उनका राइट भी है और करना भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये अगर हर रोज के एहतजाज ना अनाउंस करते, मीनिंगफुल एक दफा दो दफा जब भी उनका था, ये तो सबको पता था कि ये आ रहा है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं। अब जो उनके वर्कर्स हैं उनमें और लीडरशिप में कुछ गैप है, आई होप वो रिड्यूस हो सके। आई होप पीटीआई एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके, उनके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है अवाम की और उनको करना चाहिए। देखे ना, मैं एक उसका बड़ा लेकिन क़यादत का बहरान दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखें ना, पीटीआई इसमें से निकल जाए ऑपोजिशन से, इसको अपोज करने के लिए उस तरह से, तो फिर तो पाकिस्तान में अगले 10 साल आप सिस्टम सोच लेंगे क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।